बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92@8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी खबर तो ये है कि चौधरी शुगर मिल्स केस के अंदर नवाज शरीफ साहब को लाहौर हाई कोर्ट ने ज़मानत दे दी है। अब रिहाई उनकी किस सूरत में हो सकती है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक और हेयरिंग है मंगल को, जो कि अल अजीज़िया केस की है। अगर वहाँ से भी इनको ज़मानत मिल जाती है तो फिर नवाज शरीफ साहब की रिहाई मुमकिन हो पाएगी। ये वाहिद रुकावट रह गई है नवाज शरीफ साहब की रिहाई के अंदर। तिब्बी बुनियादों पर प्योर मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर ये ज़मानत जो है वो उन्हें दी गई है। गो के अभी डॉक्टर का सॉर्ट जो आप सुन रहे थे वो कह रहे हैं कि उनकी तबीयत पहले से बेहतर है, ये डॉक्टर्स का कहना है। लेकिन शेख रशीद साहब का दावा ये है कि आसिफ जरदारी साहब जो हैं वो ज़्यादा बीमार हैं बनिस्बत नवाज शरीफ साहब के। तो अगर ये एक प्रेसिडेंट सेट होता है तो फिर इसी बुनियाद पर जरदारी साहब भी ज़मानत ले सकते हैं, तिब्बी बुनियाद पर मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर। ये भी देखना है। और साथ ही साथ इससे जुड़ा दूसरा मामला ये है मरियम नवाज साहिबा का, क्योंकि हुकूमत ने इजाज़त दे दी है, उनको शिफ्ट कर दिया है हस्पताल ताकि वो उनका इलाज भी हो सके और वो अपने वालिद की देखभाल भी वहाँ पर कर सकें। और क्या आज के इस फैसले के बाद जो कुछ स्पेकुलेशंस थी, कुछ कयास आराइयाँ थीं कि क्या वाकई कोई डील या ढील हुई है, किसी किस्म का कोई ये मुआहिदा है, क्या वाकई ऐसा हो सकता है कि नवाज शरीफ साहब और मरियम बीबी जो हैं वो बाहर चले जाएंगे और कुछ सालों तक या अगले इलेक्शन तक जो हैं वो वापस नहीं आएंगे, पाकिस्तान की सियासत से दूर रहेंगे। ये स्पेकुलेशंस थी। क्या आज उसका पहला कदम जो है वो हमें नज़र आ रहा है इस ज़मानत की सूरत में जो कि लाहौर हाई कोर्ट ने दी है? इस पे भी बात करेंगे और इसका क्या इम्पैक्ट होगा मौलाना फजलुर रहमान साहब का जो आज़ादी मार्च है उसके ऊपर। रहबर कमेटी जो अपोजिशन की है और जो हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी है उनका पहला स्पेल अभी थोड़ी देर पहले हुआ है और 10:30 बजे दोबारा ये कमेटी बैठेगी और फैसला करेगी कि किस तरीके से मामलात को निपटाना है। इन तमाम चीज़ों के हवाले से आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। हमें राजा आमिर अब्बास साहब ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर माहिर कानून हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। अली अमीन गंडापुर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और वफाकी वज़ीर बराए कश्मीर और अमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, बहुत शुक्रिया आपका भी। और सेनेटर मौलाना अताउर रहमान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर रहनुमा हैं JUIF के, आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। और थोड़ी देर में शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा भी हमारे साथ मौजूद होंगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से। और मौलाना अताउर रहमान साहब और अली अमीन गंडापुर साहब का एक बार फिर से एक और रेफरेंस भी है कि हमारा जो पिछला प्रोग्राम था लास्ट वीक उसमें यूँ कह लें कि अच्छी खासी झड़प भी हुई थी दोनों की और दोनों का एक दूसरे को बहुत ज़्यादा चैलेंजेस से भरपूर वो प्रोग्राम था। तो आज दोनों ही चैलेंज को अगला कदम देते हुए, अगली शक्ल देते हुए आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। अब देखते हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं दस्तावेज़ात के साथ आए हैं, वो क्या दस्तावेज़ात हैं। राजा आमिर अब्बास साहब पहले तो स्टार्ट ये करते हैं, आज का ये डिसीजन नैब ने मुखालफत नहीं की, अपोज़ नहीं किया, इसको प्योर मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर है। अब आपको क्या लग रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी, क्योंकि अगर तिब्बी बुनियादों पर है तो इससे मिलता जुलता फैसला आ सकता है? देखिए, आज के फैसले और कुछ और हम जब देखते हैं कि अदालतें इतवार वाले दिन भी लगना शुरू हो गई हैं, हम जब देखते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो कि जुम्मे वाले दिन वहाँ पे डिवीज़न बेंच जिसमें 2 जजेस बैठते हैं वो नहीं अवेलेबल होता, सिर्फ सिंगल बैठते हैं, लेकिन उस दिन एक स्पेशल बेंच बना दिया जाता है। तो एक बात वाज़ह होती जा रही है, नैब में भी किसी एक छोटे से पटवारी का या किसी एक ग्रेड 17 या 18 का जब केस हो या प्रोफेसर का हो तो नैब की पूरी टीम आके वहाँ लड़ झगड़ रही होती है और शोर मचा रही होती है कि इसको रिलीफ ना मिले किसी भी तरीके से। जो बात उभर के आती है वो ये है कि क्या इस मुल्क में जो कानून है एक अमीर शख्स, एक ताकतवर तरीन शख्स उसके लिए भी वही है, और एक आम आदमी के जो जेलों में कैंसर में मुब्तला बैठे हुए हैं, एक आम कैदी जो और बहुत शदीद बीमारियों में, जानलेवा बीमारियों में बैठे हैं, जिसमें कितने लोग इन्हीं जेलों में वफात पा चुके हैं, क्या उनको भी ये सहूलत इस मुल्क की अदालतें देंगी या नहीं देंगी? और यूजुअली हुआ है क्या किसी गरीब के केस में ऐसा कोई प्रेसिडेंट मिलता है? कभी हमें इस किस्म का प्रेसिडेंट नहीं देखा जनाब। ये नहीं होता कि बेल की जो तारीख आज है फिर अगले 2 दिन बाद उसकी तारीख रख दी जाए, 1 दिन बाद रख दी जाए। यहाँ पे महीनों 15 दिन की कम से कम तारीखें दी जाती हैं। तो थोड़ी सी जो ये ट्रीटमेंट की एलिमेंट हमें नज़र आ रहा है, तो इससे वो जो कह रहे थे कि जी पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ होगा सबके लिए, अमीर के लिए, गरीब के लिए, ताकतवर के लिए, कमज़ोर के लिए एक ही कानून होगा,
تو وہ چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی. نہیں لیکن اگر چلیں عدالت کو تھوڑی دیر کے لیے مائنس بھی کر دیں, حکومت کا بھی جو اقدام ہے وہ حکومت کی طرف سے بھی تو یہی فیصلہ کیا گیا تھا نا کہ ان کو پورا کا پورا جو ٹریٹمنٹ بنتا ہے وہ دیا جائے گا, اور جو ڈاکٹرز باہر سے آنے ہیں وہ بھی آ سکتے ہیں. کی جو سٹیٹمنٹ چلائی آپ نے, یہ کیس کیا ہوتے ہیں؟ یہ ہوتے ہیں اسٹیٹ ورسز میاں محمد نواز شریف, جس میں اسٹیٹ کمپلیننٹ ہوتی ہے, پروسیکیوٹ کر رہی ہوتی ہے, اور اگر کوئی فیصلہ آتا ہے کسی ایک عدالت سے تو پروسیکیوشن یا اسٹیٹ یہ کہتی ہے کہ ہم اس فیصلے کو چیلنج کریں گے, ہم آگے لے جائیں گے. یہ کبھی نہیں کہا جاتا فیصلے سے پہلے ہی کہ ہم تو سپورٹ کریں گے کہ جی اگر عدالت اس قسم کا کوئی فیصلہ دیتی ہے. تو یہاں سے حکومت دیکھیے کہ جناب وہ پے رول پہ, آپ کو لگ رہا ہے کہ تیار تھے, تیار دیکھیں نا, جو بھی فیصلہ آتا ہے سپورٹ کریں گے, سپورٹ کرنے کے لیے تیار تھے. حکومتی اداروں کو تو تیار ہونا چاہیے کہ اگر کوئی ایسا فیصلہ آیا کہ جو کہ ایک عام شخص کی اور اس میں تفریق کرتا ہوا تو ہم اسے چیلنج کریں گے. یہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ ان کو اب نیب نے جو پروسیکیوشن کی, دیکھیے نیب کی اپنی ایس او پی ہے کہ کہیں وہ کنسیڈ نہیں کرتے کسی چیز کو, کبھی نہیں ہوتا ایگری کریں کہ جناب ٹھیک ہے ہمیں کوئی اس میں اعتراض نہیں. نیب کم از کم یہ کہہ سکتی تھی سعدیہ کہ جناب یہ انہوں نے جو ضمانت لینی ہے وہ کس پرپس کے لیے لینی ہے, علاج کے لیے. اب یہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ علاج کس چیز کا نام ہے کہ اس ملک کے 9 بہترین مایہ ناز ڈاکٹرز, ایک کو آپ نے کراچی سے اٹھا کے اسپیشل جہاز میں لائے, اسلام آباد سے لے کے گئے, پوری ٹیم ڈاکٹرز کی, پاکستان کے ٹاپ کے ڈاکٹرز کی, ان کا معائنہ کر رہے ہیں, اور اس کو کیا آپ ٹریٹمنٹ نہیں کہتے, اس کو علاج نہیں کہتے. ابھی تو خیر باہر وہ جا سکتے نہیں جا سکتے. ڈاکٹرز کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان کا جو پلیٹلیٹ کاؤنٹ ہے جب تک وہ 50,000 پہ نہیں جاتا تب تک ہی کین ناٹ ٹریول. ابھی وہ 6,000 پہ ہے. بہرحال میں ذرا علی امین گنڈا پور صاحب, اس پہ بھی آپ کے جو وزراء ہیں انکلوڈنگ یور سیلف, بہت سخت بیانات ایک ٹائم پہ آتے تھے. نواز شریف کی بیماری کی تب خبریں تھیں, ان کا علاج چل رہا تھا, تمام چیزیں تھیں. آج جو ہے وہ وزراء کے اور حکومت کا بھی جو ٹون اور ٹینر ہے اس میں فرق آ گیا ہے. کیا واقعی وہ جو اسپیکولیشنز ہیں اس کو لوگ سمجھیں کہ اس چیز کو, اس موقف سے, اس جو ہے وہ ایک رحم والا جو موقف آیا ہے اس سے ہوا نہیں مل رہی ہے, یہ جو ابھی آپ لوگوں کی طرف سے بیانات آ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں تک نواز شریف صاحب کی بیماری کا تعلق ہے تو اس وقت ایک تو وہ تحویل میں ہے اداروں کی, اور اداروں نے فیصلہ کرنا ہے, جو فیصلہ وہ کریں گے ظاہری بات ہے عدالتیں فیصلہ کریں گی, ہمیں وہ قبول ہے. لیکن جہاں تک بیماری کی بات ہے, میں بذات خود پہلے بھی کہہ چکا ہوں, میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ہمارا مقصد کسی کی جان لینا نہیں ہے, ہمارا مقصد احتساب کرنا ہے. اور میری دلی دعا ہے, بار بار میں کہتا ہوں کہ میری دلی دعا ہے کہ نواز شریف صاحب صحت مند رہیں, زندہ رہیں ماشاءاللہ, تاکہ یہ جو احتساب کا عمل جاری ہے, اس کے علاوہ بہت سے اور کیسز ہیں جو ابھی نکلنے ہیں, ان سب کا سامنا کریں. اور وہ جو ہم نے قوم سے وعدہ کیا ہے کہ ہم قوم کی لوٹی ہوئی دولت کو دوبارہ وصول کریں گے, وہ ہم ان کے حیات ہوتے ہی انشاءاللہ وصول کر لیں. جہاں تک بات ہے کہ حکومت کا رویہ, اس سے دو چیزیں لگتی ہیں, کیونکہ جو آپ کے بیانات میں نرمی آئی ہے, یا تو آپ لوگوں کو واقعی اس چیز کا یقین ہے اور احساس ہے کہ ان کی طبیعت اصل میں خراب ہے, یا دوسرا جو اسپیکولیشنز اگین میں جس کی بات کر رہی ہوں کہ کوئی معاہدہ تو نہیں ہے ان کو باہر بھیجنے کا. ایک بات تو کلیئر ہے کہ این آر او عمران خان نہیں دینے, کوئی ڈیل یا ڈھیل جو کہتے ہو, این آر او دینے والا نہیں ہے عمران خان کسی بھی صورت میں. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت یہ فیصلے ہم نہیں کر رہے, گورنمنٹ نہیں کر رہی, ادارے کر رہے ہیں یا عدالتیں کر رہی ہیں. اب عدالتی فیصلوں کو تو ہم نے قبول کرنا ہے. جہاں تک آپ کہہ رہی ہیں کہ ٹون میں فرق ہے, ٹون میں فرق کی وجہ یہ ہے کہ پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا جب کلثوم نواز کے ٹائم پر بھی ہماری پارٹی کے لوگوں نے اس کی بیماری کے ٹائم کچھ اس طرح کے بیانات دیے تھے, تو ہمارے اس وقت پرائم منسٹر نہیں تھے عمران خان صاحب, لیکن انہوں نے اس وقت بھی یہ کہا تھا, اپنی پوری پارٹی کو کہا تھا کہ کلثوم نواز کے بارے میں دعا بھی کی تھی, اور ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ اس کی بیماری کے بارے میں باتیں نہ کی جائیں. مقصد یہ ہے کہ ہمارا بیماری سے اور کسی کی موت سے کوئی واسطہ نہیں ہے. ہمارا جو وعدہ ہے وہ ہے احتساب, اور ہم احتساب کریں گے, ہم قوم کا لوٹا ہوا پیسہ وصول کریں گے, ہم این آر او نہیں دیں گے, اور ہم اس پہ قائم ہیں. شائستہ صاحبہ, سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا, کیونکہ آج آپ گئیں بھی تھیں, ہم دیکھ رہے تھے نیوز میں, سروسز ہاسپٹل, کیا اب جو انتظامات ہیں, کیونکہ عمران خان صاحب آلریڈی بزدار صاحب کو, پنجاب حکومت کو ہدایات دے چکے تھے, اور اب عدالتی فیصلہ بھی آ گیا ہے, میڈیکل گراؤنڈ کے اوپر ضمانت جو مل رہی ہے, اور اس میں بھی ٹریٹمنٹ کو بہتر کرنے کا کہا گیا ہے. سو کیا انتظامات نواز شریف صاحب کے لیے اور مریم بی بی کے لیے, کیونکہ خود وہ سروسز ہاسپٹل میں وہ بھی موجود ہیں, بہتر ہیں؟ آپ لوگ مطمئن ہیں اب ان انتظامات سے؟
دیکھیں, تھینک یو سعدیہ, یو ہیو ٹیکن می آن یور پروگرام. آج ہم خوش ہیں, بہت خوش ہیں کہ دا لا از ٹیکنگ اٹس رول آف لا کی بات یہاں پہ ہو رہی ہے اور وہ اس کے حساب سے ہو رہا ہے. لیکن میں آپ سے ایک بات کہوں گی کہ بہت اچھی بات ہے, گنڈا پور صاحب نے کہا کہ ہمیں تمسخر اور تذلیل نہیں کرنی چاہیے, لیکن جس طرح پاسٹ میں بھی ہوتی رہی کلثوم نواز کے لیے, اور جس طرح نواز شریف صاحب کے لیے بھی آپ ان کی انفارمیشن منسٹر اور دیگر منسٹرز کی باتیں سنتی رہیں, جو وہ کہتے رہے. صرف یاسمین راشد کیونکہ ایک سیریس قسم کی ڈاکٹر ہیں, انہوں کو اصل حقائق معلوم ہیں اور ان کو پتا ہے کہ یہ کتنی سیریس ہے, ان کے بیانات فرق تھے. لیکن میں ایک بات, میرا سوال ہے, دیکھیں قرآن میں بھی آیا ہے کہ جب تک تم کسی چیز کی پوری طرح تحقیق نہ کر لو اس کو مت الزام تراشیاں کرو. دیکھیں یہ آ کے کہتے رہے کہ ان کا جو ڈاکٹر ہے عدنان وہ روز ملتے تھے اور ان کی وجہ سے یہ ہوا ہے. میرا یہ سوال ہے کہ یہ ایک دن میں کنڈیشن نہیں ہوئی میاں نواز شریف کی اتنی سیریس, یہ کنڈیشن جو ہوئی ہے یہ پچھلے 15-20 دن کی نیگلیجنس ہے جو ہوئی ہے ان کے ساتھ. تو ہمیں تو جو ہم شور مچاتے تھے تو ہمیں تو یہ کہا جاتا تھا کہ باہر پورا ایک ہاسپٹل قائم کر دیا گیا ہے, ایمبولینس کھڑی ہے, وہاں ڈاکٹرز کا بورڈ بیٹھا ہے, وہ ہر وقت ان کا معائنہ کرتا ہے, ہر وقت مانیٹر کرتا ہے. آپ کو سعدیہ پتہ ہے کہ ڈاکٹر عدنان کو پچھلے 15-20 دن سے 19 دن سے ملنے نہیں دیا گیا تھا, اور ہم اپنی تشویش بھی کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ چلیں, انہوں نے جس سٹیج میں کیا وہ بہت ڈینجرس حد تک ان کے پلیٹلیٹس گر چکے تھے, اور ابھی بھی ہم یہ کیوں ایزیوم کر رہے ہیں سعدیہ کہ وہ باہر جا رہے ہیں اور وہ روانہ ہو گئے. ابھی تو پہلے اللہ دعا ہے ہماری خدا تعالیٰ سے کہ ان کے پلیٹلیٹس 50,000 تک پہنچیں گے, ابھی تو ٹیوزڈے والی ہیئرنگ ہے, طبیعت سٹیبل ہوگی. جی اور پھر ٹیوزڈے والی بھی ہیئرنگ ہے, ضمانت ملتی ہے تو رہائی ممکن ہوگی. ان کے سٹیبل ہوتے ہیں, اور اگر وہ باہر جانے کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں, دیکھیں اس میں ابھی بہت سی اگر ہیں, تو ہم یہ کیوں ایزیوم کر رہے ہیں, اس کے بغیر وہ ٹریول نہیں کر سکیں گے, ان کی مرضی. ہماری خواہش ایز پارٹی ممبرز, ایز ان کے گھر والے, ان کی فیملی, ان کے بچے یہ چاہیں گے کہ دیکھیں جان ہے تو جہان ہے. اگر میاں صاحب کی زندگی کے ساتھ ہم نہیں کھیلنے دیں گے, اگر ان کو ضرورت ہے, تو یہ بات نہیں ہے کہ یہاں پہ ڈاکٹرز آئے وہ علاج. دیکھیں ان کے جو کیس ہے وہ ملٹیپل پرابلمز کی ہسٹری ہے, اینڈ یہاں تک ان کو ہم لے آئے ہیں یہی کہہ کے کہ کیا پاکستان میں اس کا علاج نہیں ہے, کیا یہاں پہ کوئی ہاسپٹل نہیں ہے. کس طرح تذلیل کی گئی, ہاسپٹل پھرایا گیا, کس طرح بورڈز بنائے گئے جس میں ایک گائنیکولوجسٹ کو ہیڈ کیا گیا. اب تو وہ سٹیج تھا کہ وہ ہاسپٹل آنے کو بھی تیار نہیں تھے, چاہے وہ پاکستان میں ہے یا باہر ہے, جہاں پہ بھی ہوگا, ڈیسائیڈ کرے گی کہ کہاں پر ہوگا. مجھے ایک بریک لینا ہے. رائٹ, گاٹ یور پوائنٹ شائستہ صاحبہ, ایک بریک لے لیں, بریک سے واپس آتے ہیں, پھر ڈسکشن کو ہم یہیں سے آگے بڑھائیں گے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. نواز شریف صاحب کی بیماری کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. اب آج شیخ رشید صاحب کا جو دعویٰ ہے وہ یہ ہے کہ آصف زرداری صاحب کی طبیعت زیادہ خراب ہے نواز شریف صاحب کی نسبت. تو راجہ عامر عباس صاحب, اسی پریسیڈنٹ کو جس طرح ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے, زرداری صاحب بھی اب میڈیکل گراؤنڈ کے لیے میڈیکل گراؤنڈ کو بیس بناتے ہوئے جا سکتے ہیں, ضمانت لے سکتے ہیں؟ دیکھیے زرداری صاحب کا کیس ان سے زیادہ مضبوط مجھے نظر آئے گا, کیونکہ یہ ایک کیس میں کنوکٹ ہو چکے ہیں, انہیں سزا ہو چکی ہے. ان کے کیسز ابھی اس سٹیج پہ نہیں ہیں, انیشل سٹیجز پہ ہیں. ممکن ہے کہ وہ بری بھی ہو جائیں, لیکن ایک شخص جس کو سزا ہو جاتی ہے اس کے ساتھ تو یہ پریزمپشن ہوتی ہے کہ جناب یہ تو آلریڈی کنوکٹڈ ہے. تو ایسی صورتحال میں اب عدالت نہ صرف زرداری صاحب بلکہ میں سمجھتا ہوں اس ملک کے ہر غریب شخص, ہر عام آدمی جو یہ کہہ سکتا ہے کہ جناب میں سیٹسفائیڈ نہیں ہوں. آج عدالت نے ریمارکس بھی دیے کہ جناب جو مریض ہے اس کا مطمئن ہونا بڑا ضروری ہے. تو وہ اگر آن اوتھ آ کے سٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ میں اس علاج سے نہیں ہوں, تو کیا یہ فیسیلٹی ان سب کو ہمارے ملک کی جو عدالتی نظام ہے وہ مہیا کرے گا؟ میرے سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے, لیکن پھر وہ باہر سے جا سکتے ہیں اس بنیاد پہ. تو اس میں زرداری صاحب کا بالکل کیس اسی فوٹنگز پہ آ جائے گا, اور ایک جب پریسیڈنٹ بن جائے گا تو کوٹ کرنے کے لیے. مجھے ایک بات بتائیں کہ اگر عدالت نے کہا ہے کہ جی مریض مطمئن ہو, تو اگر وہ مطمئن نہیں ہے تو دے کین ایزیلی گو ابراڈ,
علاج کی غرض سے. لیکن آن دی ادر ہینڈ یہ حکومت کے اوپر پابندی ہے, پابند ہوگی حکومت وہ ڈیسیجن ماننے کا. دیکھیے ECL پہ نام اگر ہے ابھی تو پھر اگر عدالت میں وہ جاتے ہیں اور عدالت یہ ڈیسیژن دیتی ہے اس ڈیسیژن کے خلاف جو انہوں نے مشرف کے کیس میں دیا تھا کہ یہ حکومت کا کام ہے کہ کسی کو ECL پہ رکھتی ہے یا نہیں رکھتی, آپ کو یاد ہوگا, اور سپریم کورٹ نے کہا ہم نے اجازت مشرف کو نہیں دی تھی, یہ اس وقت کی حکومت نے دی تھی. تو وہ ڈیسیژن سامنے ہے. اور اس کے بعد یہ جب میاں صاحب کا کیس آیا اور انہوں نے سپریم کورٹ میں یہ بات کی کہ ہم نے بیرون ملک علاج کے لیے جانا ہے ریسنٹلی, تو جو سپریم کورٹ نے آبزرویشن دی تھی کہ اگر وہ واپس نہ آئے تو ایسی صورتحال میں رسپانسبل کون ہوگا؟ کیا عدالتیں رسپانسبل ہوں گی کہ جو ایک کنوکٹ کو ملک سے باہر جانے دے رہے ہیں؟ تو یہ وہ تمام پوائنٹس ہمیں یاد ہے وہ چودھری نثار صاحب کا بیان بھی کہ بھائی نہیں وہ ان کی گارنٹی ہے, وہ 4 ہفتوں میں 6 ہفتوں میں واپس آ جائیں گے. بات ہے نا, یہ اس کیس کی یہ ریسنٹلی ایون فیلڈ والے کیس میں سپریم کورٹ نے یہ آبزرویشنز دی تھی. تو یہ تمام وہ پوائنٹس ہیں جو عدالتوں کو یا تو ری وزٹ کرنے پڑیں گے یا ان کے خلاف بات کرنی اس پہ حکومت کا موقف کیا ہے کہ اگر کل کو وہ باہر جانا چاہتے ہیں کہ یہاں پر ان کا ٹریٹمنٹ ٹھیک نہیں ہو رہا, تو آج میں اعتزاز صاحب کو بھی سن رہی تھی, وہ کہہ رہے تھے کہ پاسپورٹ جمع کرانا پھر کہیں پر شرط بھی ہو سکتی ہے اگر عدالت کہے تو کیا آپ ان کو ECL پہ ڈالیں گے, باہر نہیں جانے دیں گے, یا پھر ہی کین گو؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو بیماری ان کو ہے اللہ شفا دے ان کو, اور اس کا علاج پاکستان میں ہے. جب پاکستان میں اس کا علاج ہے تو میرے خیال میں باہر جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور اگر پھر بھی ہمارے عدالتیں فیصلہ کرتی ہیں کہ وہ باہر جائیں اور ان کو پرمٹ کرتی ہیں تو میرے خیال میں ہمیں تو اوبے کرنا پڑے گا, تو ہم رکاوٹ پھر نہیں بنیں گے. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ جو احتساب کا عمل یہ شروع ہے اس کو اسی طرح ہی شروع رہنا چاہیے, اور ساتھ ساتھ چونکہ یہاں پہ علاج موجود ہے اس چیز کا, اللہ معاف کرے ایسی بیماری نہیں ہے جو اپنے ہی ڈاکٹر نے بتائی ہے ان کے, تو پھر میرے خیال میں باہر جا کے شاید پھر واپس لانے میں مسئلے بن جائیں. ہماری ضرور یہ بات ہمارے ذہن میں آتی ہے, لیکن اگر عدالت نے کہہ دیا تو پھر آپ obviously اب عدالتی فیصلے کو تو ہمیں ماننا پڑے گا اور ماننا بھی چاہیے ہمیں. ٹھیک ہے شائستہ صاحبہ, یہ والی اس کا ذرا جواب دے دیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی علاج موجود ہے, آپ کے اپنے ڈاکٹرز نے کہہ دیا ہے, لیکن پھر اگر عدالت کا فیصلہ ہوتا ہے تو پھر کوئی آپشن موجود نہیں ہے, پھر حکومت پاسپورٹ نہیں لے سکتی ہے, ECL پہ نام نہیں ڈال سکتی ہے, پھر حکومت پابند ہو جائے گی اس فیصلے کو ماننے کی. سعدیہ, میں اپنے بھائی کو یاد کرا دوں, یہ جو کہہ رہے تھے کہ اگر واپس کوئی چلا جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا تو مسئلے بن جاتے ہیں. میاں نواز شریف جب اپنی بیوی کو بستر مرگ پر چھوڑ کر آئے تھے نا, تو انہیں پتا تھا کہ انہوں نے گرفتار ہونا ہے, انہیں پتا تھا کہ ان کی بیٹی نے بھی گرفتار ہونا ہے, لیکن اس کے باوجود, ان تمام تر وجوہات کے باوجود وہ واپس آئے تھے اور انہوں نے گرفتاری دی تھی. تو یہ تو میرے بھائی تسلی کر لیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ بندہ اپنے اصول پہ, اور آپ نے جتنا چاہا اس کو توڑنا, پارٹی کو توڑنا, اس کے عزائم کو توڑنا, آپ کامیاب نہیں ہو سکے. آپ نے مجھے شیخ رشید صاحب کی بھی کہانی سنائی. میری بات سنیں, مجھے بڑا ہی ویسے عجیب لگتا ہے جب تمام میڈیا ان کو اتنا سیریسلی لے کے ان کی جو ہوتی ہیں وہ ہمیں ویڈیوز سنواتے ہیں. ان کی ویڈیوز کتنی سیریسلی لی جانی چاہیے. وہ کیا کریں, ان کے دعوے ایسے ہوتے ہیں, ان کی تاریخ پہ تاریخ بنا چکے ہیں. نہیں, ان کے وہ تو میری بات سنیں, وہ تو نیازی صاحب خود کہہ چکے ہیں کہ وہ کتنا سیریسلی ان کو لیتے ہیں, اور ساری عمر ان کی گزر گئی پیشن گوئیاں کرتے ہوئے, قربانی سے پہلے قربانی ہوتے ہوئے. تو دیکھیں میں اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہوں گی. میں صرف اور صرف ایک بات کرتی ہوں کہ خدا را وہ جو زرداری صاحب کے حوالے سے انہوں نے بیماری پہ سیاست کرنی چھوڑ دیں. کسی کے لیے بھی نہیں. وہ کبھی جی مریم کے لیے, کبھی وہ شہباز شریف کے لیے, کبھی وہ پوری پارٹی کے لیے, تو ان کو چھوڑیں. میرے بھائی ایک بات یہی کریں, لیکن میرے بھائی میں کہہ رہی ہوں کہ آج ایک بات کل سے جو وزیر اعظم کا بیان آیا, ہدایات دی, اور آج کے بعد تو بہت ہی مزاج بدل گیا حکومتی وزراء کا. جی ضرور. جی سعدیہ, ایک اور بات, میرے بھائی گنڈاپور صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم اداروں کا احترام کرتے ہیں, ہم اداروں کی رسپیکٹ کرتے ہیں. میری بات سنیے, ان سے پوچھئے کہ 24 اکتوبر کو ان کے لائر اور فائنانس ٹیم نے واک آؤٹ کیا ہے اسکروٹنی کمیٹی آف الیکشن کمیشن آف پاکستان سے, اور انہوں نے یہ کہا کہ ریسپونڈنٹ کی طرف سے اسپیشلی ہدایات ہیں
کہ ہم نے بائیکاٹ کرنا ہے. تو مجھے بتائیں اگر اداروں کا اتنا احترام ہے, اور آپ کو پتہ ہے الیکشن کمیشنر نے کیا کہا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ ورسٹ ہسٹوریکل ایگزامپل آف ابیوز آف دا پروسیس آف لا. تو اگر یہ اتنا احترام کرتے ہیں اور یہ اس کیس کو آگے بڑھنے ہی نہیں دے رہے, صاحب جواب دینا چاہ رہے ہیں, احترام ہے کہ جو جہاں سوٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے, علی امین گنڈاپور صاحب سے جواب ذرا لے لیں, وہ وہاں پہ احترام آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں بھی جاتے ہیں اور پھر ذرا یہ مذاکرات کی طرف بھی آتے ہیں, کیونکہ اس کی بھی جو خبریں آ رہی ہیں, جو پہلا سپیل ہوا ہے میٹنگ کا اپوزیشن کا اور حکومت کی مذاکراتی ٹیم کا, حکومت نے ڈی چوک پہ جلسہ کرنے کی اجازت سے انکار کر دیا ہے اور اپوزیشن جو ہے وہ پریڈ گراؤنڈ میں جلسہ کرنے سے انکار کر رہی ہے. جی گنڈاپور صاحب پہلے اس کا جواب دے لیتے ہیں, پھر اس پہ آتے ہیں. ابھی محترمہ کہہ رہی تھی کہ نواز شریف صاحب جو ہیں بڑے اصولوں والے انسان ہیں اور بڑے اصول پسند ہیں, تو میں اس لیے میں نے یہ بات کی کہ باہر جانے کے بعد انہی کے ہی 2 بیٹے ہیں جو پاکستان نہیں آ رہے, طلب کرنے کے باوجود بھی نہیں آ رہے, اور کہہ رہے ہیں ہمارا پاکستان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے کیونکہ ہم تو پاکستان کے شہری ہیں. اپنی والدہ اب بات سن لیں نا, ابھی آپ نے بات کی ہے تو پھر یہی مسئلہ ہوتا ہے. چلیں جواب سن لیں. نہیں, میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ وہ پی ٹی آئی نیب کے سامنے نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے, وہ نہیں آئیں گے. اچھا نہیں آئیں گے, اپنی والدہ کی جنازے پہ بھی نہیں آئے, اس پی ٹی آئی نیب کے سامنے نہیں آئیں گے. اسی طرح انفاق ڈار صاحب ہیں, وہ بھی نہیں آئیں گے. انفاق ڈار صاحب بھی نہیں آ رہے. ٹھیک ہے, اب یہ نئے پی ٹی آئی کی ہو گئی ہے. میں تو حیران ہوں اس بات پر کہ عدالتوں کو ادھر جب آپ کے حق میں فیصلہ آ جائے تو پھر عدالت مٹھائیاں بانٹی جاتی ہیں, اس سے اچھی عدالتیں نہیں ہوتی. وہی عدالت جب سزا دیتی ہے تو پھر وہ عدالتیں پی ٹی آئی کی ہو جاتی ہیں. وہی نیب ارشد ملک کی ویڈیو کے بارے میں کیا خیال ہے, آپ پر زرداری نے بنائے, وہی کیسوں پر جب آپ کو نیب پکڑتی ہے تو وہ نیب پی ٹی آئی کی ہو جاتی ہے. تو مہربانی کریں یہ قوم کو دھوکہ نہ دیں, آپ کو سچ کی بات کریں. جہاں تک بیماری والی بات آپ بار بار کر رہی ہیں, میں نے کلیئر کیا ہے کہ عمران خان صاحب نے کلثوم نواز کے ٹائم بھی اپنی پوری پارٹی کو منع کیا تھا آن ریکارڈ کہ آپ بیماری کے اوپر کوئی بات نہ کریں. اچھا, اب میں مولانا صاحب ذرا پہلے یہ بتا دیں کہ یہ جو مذاکراتی ٹیم بیٹھی ہوئی ہے ڈی چوک پہ, تو انہوں نے کہہ دیا 2 چیزیں. وہ حکومت کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ڈی چوک پہ اجازت نہیں ملے گی, اور دوسرا استعفے سے ہٹ کے بات کریں. گزارش یہ ہے کہ ہمارا تو موقف واضح ہے کہ ہم تو ڈی چوک جائیں گے اور وہیں اپنا پروگرام کریں گے. اس میں دوسرا آپشن نہیں ہے ہمارے پاس. رہی بات کہ پرائم منسٹر صاحب استعفیٰ نہیں دیں گے, تو پھر 31 تاریخ کا انتظار کریں. بغیر استعفے کے لیے حکومت چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. ہمارے پچھلے پروگرام میں کیونکہ ناظرین کی یادداشتوں میں بھی ہے اور اس کے کافی کلپس بھی آپ دونوں کی جھڑپ کے وائرل ہوئے تھے, تو ایک دوسرے پر الزامات بھی لگے تھے. علی امین گنڈاپور صاحب نے ہمارے پروگرام میں کہا تھا کہ کچھ شہداء کی زمین ہے, کچھ سرکاری زمین ہے. پہلے ذرا وہ کچھ کاغذات لائے ہوئے, کیونکہ مولانا صاحب نے ان کو چیلنج کیا تھا کہ اگر آپ نے ثابت کر دیا تو میں سیاست چھوڑ دوں گا, اور ہمارے جذباتی بھائی علی امین گنڈاپور صاحب نے کہا تھا کہ اگر میں ثابت نہ کر سکا تو آپ مجھے پھانسی دے دیجیے گا. اور مولانا صاحب نے آپ کے استعفے کا مطالبہ کیا تھا. یہ پہلے تو عمران خان خود کو پھانسی لگائے نا کہ میں باہر جاؤں گا. چلے سر, پھانسیوں کی بات نہیں کرتے, یہ تو انہوں نے بات کی تھی تو میں نے ان کو یاد کرا دی. چلیں اچھا, کیا بتا دیں, پہلے کاغذات دکھائیں جی. کیا ہے جی, یہ ان کی گورنمنٹ تھی, پروونشل گورنمنٹ. اچھا, جب مشرف کے ٹائم میں وہ مشرف کے خلاف ابھی باتیں کرتے ہیں, اور 99 میں جب مشرف نے ٹیک اوور کیا تو انہی فضل الرحمان صاحب کا ایک بیان ہے جس میں انہوں نے انڈیا کا بھی نہیں, نواز شریف صاحب کو ہندوؤں کا ایجنٹ کہا ہے. وہ آج میں نے دیکھا ہے, وہ اخبار کی کلپنگ چل رہی ہے. وہی مشرف صاحب کے ٹائم میں ان کی جو حکومت تھی, جو بقول ان کی ہماری تو ہر چیز سلیکٹڈ ہے, خلائی مخلوق نے بنائی ہے, ان کی جو ہے نا پورا پاکستان جانتا ہے کہ کس طرح ان کو بھیک میں ملی تھی وہ. اور اس ٹائم میں انہوں نے ایک زمین الاٹ ہوئی ہے آرمی کو شہیدوں اور غازیوں کے لیے. ٹھیک ہے, اور اس زمین میں 1200 کنال زمین جو ہے وہ فضل الرحمان صاحب اور اکرم درانی صاحب جو وزیر اعلیٰ تھے, ٹھیک ہے, ان کے کہنے پر ایک بندہ ہے جس کا نام ہے اشرف علی خان, نہ وہ شہید ہے, نہ وہ فوجی ہے, نہ وہ غازی ہے, جبکہ وہ مولانا صاحب کا سیکٹری ضرور ہے. مولانا صاحب کا سیکٹری کون سے مولانا صاحب؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کا, ان کے بھائی کا. اچھا, لطف الرحمان صاحب ان کے گھر کا مین آدمی ہے. اگر یہ انکار کریں گے کہ نہیں ہے تو پھر میں آگے چلوں گا. اچھا,
دوسرا ایک اور ہے جو ان کا ساتھ پوچھ لیتے ہیں. ان کا جو ایک اور ملازم ہے محمد رمضان اس کا نام ہے, اس کے نام پہ بھی 1 مربع زمین انتقال کی گئی. اچھا. اسی طرح پھر درانی صاحب کے ابرار شاہ صاحب اور شہزاد خان صاحب, ان کے نام پر بھی یہ زمین یہ الاٹمنٹ ہوئی ہے, اور یہ اس کے بعد یہ انتقال ہے, اور یہ محکمہ مال کا ریکارڈ ہے. اگر یہ کہہ دیں کہ یہ زمین انہوں نے شہیدوں کی زمین نہیں لی, بلیک میلنگ کر کے باقی زمین دینے کے بعد شہیدوں کو پروونشل گورنمنٹ کی زمین تھی, تو اس کا پہلے جواب دے دیں, پھر آگے میں بات میں بڑھوں. پہلے تو ذرا اشرف علی جو کہا ہے, مولانا صاحب جانتے ہیں آپ یہ جو اشرف علی کا ذکر کر رہے ہیں؟ میں تو علی امین گنڈاپور کو بھی جانتا ہوں. نہیں سر, یہ بتا دینا جن کے نام وہ کہہ رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ جاننے والی بات ہے تو میں تو علی امین گنڈاپور کو بھی جانتا ہوں, اس کے بھائی کو بھی جانتا ہوں, ان کے والد صاحب کو بھی جانتا ہوں. تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ جو بھی میں جانتا ہوں ان کو اگر کوئی الاٹمنٹ ہوتی ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ میرے نام پہ ہوئی ہے. مطلب مولانا صاحب آپ نے نہیں کرائی ہے الاٹمنٹ, آپ یہ کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ کہہ رہے ہیں نہیں, میں یہ ثابت کروں گا پھر عدالت میں کہ نہیں کرائی, انہوں نے نہیں کرائی. اچھا, اب میں ایک اور چیز آپ کو دکھانے لگا ہوں کہ مولانا صاحب بشمول عطا الرحمان صاحب, جی, بڑے مولانا ان کے بھائی صاحب اور ان کے بچے اور ان کے باقی بھائیوں کے سب کے ایک 6 بنگلے ڈی خان میں بنے ہوئے ہیں, جہاں مدرسہ ہے ان کا ڈی خان میں, جہاں خود رہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کا بجلی کا بل کا میٹر جو ہے آج بھی ٹیل ڈیٹ اشرف علی کے نام پہ ہے. وہی اشرف علی, وہی اشرف علی. اب اس کا یہ جواب دے دیں مولانا صاحب. چلیں میں ساتھ ہی جواب لے لوں. گزارش یہ ہے کہ میں نے کہا کہ میں تو علی امین گنڈاپور صاحب کو جانتا ہوں, تو آپ اشرف علی کو بھی جانتے ہیں؟ میں اشرف علی کو بھی جانتا ہوں. اشرف علی کو بھی جانتے ہیں, اور آپ کا گھر کا وہ جو بل میٹر جو ہے وہ انہی کے نام پہ ہے؟ مجھے علم نہیں ہے, ان کو علم نہیں ہے, لیکن جانتے ضرور ہیں. بل دیا نہیں ہے نا اس لیے, لیکن وہ جانتے ضرور ہیں, انہوں نے کہا ہے میں جانتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے, میں ایک اور سوال بھی کرنا چاہتا ہوں. میں علی امین کو بھی جانتا ہوں. ٹھیک ہے, تو میں ایک اور سوال بھی کرنا چاہتا ہوں یہاں پر کہ یہ زمین مطلب کہ انہوں نے اپنی کرسی کو استعمال کرتے ہوئے نہیں لی ہے, بلکہ یہ زمین ایک اشرف علی اور ان باقی لوگوں کو ویسے ہی دے دی گئی ہے, نہ وہ فوجی ہیں نہ وہ غازی ہیں, دے دی گئی ہے. چلیں ٹھیک ہے, یہ تو میں عدالت میں ثابت کر لوں گا. آپ جا رہے ہیں عدالت میں؟ میں ثابت کر لوں گا جی ایچ کیو کے اس لیٹر کی. لیکن اس پہ کچھ ہوا نہیں. مجھے یاد ہے انصار عباسی صاحب کی بھی سٹوری 2008 میں تھی غالباً. کچھ ہوا اس لیے نہیں کہ انہوں نے پوری سٹوری کی تھی اس پہ نیوز میں, مجھے بہت اچھے طریقے سے یاد ہے. مولانا صاحب اس گورنمنٹ کی جھولی میں بیٹھ کر اپنے اوپر کیس نہیں کھلنے دیتے. اچھا مولانا صاحب ایک اور بات بتا دیں ذرا کائنڈلی, آپ کے الیکشن اقدامات میں آپ کا کوئی کاروبار نہیں لکھا ہوا, مولانا کسی بھائی کا بھی, نہ رحمان صاحب کا نہ فضل رحمان صاحب کا. تو عمران نیازی صاحب کا بھی نہیں لکھا ہوا, عمران نیازی صاحب کا بھی نہیں لکھا ہوا کوئی. چلیں اب جواب لے لیں. یہ ہوتے ہیں اچھے اتحادی. شائستہ صاحب نے جواب دیا. جی مولانا چوٹ وہاں لگ رہی ہے, درد کہیں اور ہو رہا ہے. میری علی امین صاحب سے گزارش ہے ان سے کہ یہ ذرا یہ بتلائیں گے کہ پچھلے جو ہمارے بلدیاتی انتخابات ہوئے تھے, وہاں جو حسام یونین کونسل ہے, اس میں ایک پولنگ اسٹیشن کے باہر جب ان کی گاڑی میں بکسے پڑے ہوئے تھے اور ان کے گاڑی میں یہ خود بیٹھے ہوئے تھے, اور کارکنوں نے وہاں پر ان کی اس دھاندلی کو پکڑا, پھر ان کے گاڑی کے چاروں طرف انہوں نے آگ لگانے کی کوشش کی. پھر جمعیت علماء اسلام کا جو کینڈیڈیٹ تھا وہ آیا اور انہوں نے اس کو چھڑایا. اس بات کی تصدیق کریں گے؟ میں بالکل اس کا میں جواب, بنگلے سے بات وہاں چلی گئی ہے, چلیں بنگلے میں آپ کے عدالتوں میں نکلوا لوں گا. ابھی ہمارا وہ بینامی ہوا ہے, آپ نے کہہ دیا کہ آپ عدالت میں جا رہے ہیں اس چیز کے اوپر. جواب ان کے پاس نہیں ہے, جواب ان کا کوئی کاروبار نہیں ہے. اب آپ نے ان سے سوال کیے تو وہ اب جواباً آپ سے سوال بھی تو کریں گے نا. بالکل, وہ جو واقعہ بیان کر رہا ہے 6 سال سے تو آپ نے کچھ نہیں کیا. گورنمنٹ ابھی بنی ہے نا, ابھی جائیں بسم اللہ. وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت ابھی آئی ہے نا, تو آپ آہستہ آہستہ کریں گے. حکومت ان کے پچھلے 5 سال بھی یہاں صوبے میں تھے, اور یہی صاحب اس وقت بھی منسٹر تھے, یہ اس وقت بھی صوبائی. اس لیے تو میں نے کہا نکالا ہے, میں ریونیو منسٹر تھا. تب کاغذات نہیں آئے تھے ان کے پاس, اب وہ کہہ رہے ہیں کہ دستاویزات آ گئے. دستاویزات کہہ رہے ہیں اب آ گئے. جا رہا ہوں نا. سعدیہ میں نے اب انہوں نے جو سوال کیا جواب لے لیں گے. اب وہ بات آ گئی کہ وہ جو کہتے ہیں وہ چوٹ وہاں مارو تو درد وہاں سے آواز آتی ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے الیکشن کمشنر یہی صاحب تھے جن کا یہ ذکر کیا اب انہوں نے, کہ جنہوں نے پی ٹی آئی کے بارے میں کہا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ کوئی لا کو فالو نہیں کرتی. یہ جو کیس بیان کر رہے ہیں, یہ کیس اسی ہی اسلام آباد میں واقعے کی میں بات کر رہا ہوں نا,
اس واقعے کی وہ واقعہ ادھر ہی انہوں نے ٹیک اپ کیا اس کو, انہوں نے اس کی ساری پروسیڈنگ سارا کچھ کیا, اور اس کے بعد مجھے اس میں تمام بیان لینے کے بعد مجھے اس کے اندر باعزت بری کیا, ٹھیک ہے. تو اس میں اگر آپ ڈبے دکھا دیں ویڈیو میں میری گاڑی میں کہ میری گاڑی میں ڈبے تھے, تو پھر میری وہی بات ہے کہ آپ کی صرف معافی اور میری پھانسی, پھر آپ بھاگ جاتے ہیں, پھر آپ بھاگ جاتے ہیں. دکھا دیں ڈبے, آپ ڈبے اگر دکھا دیں کہ میری گاڑی سے ایک ڈبہ کسی نے نکالا ہو یا اس کی ویڈیو موجود ہو. اچھا مولانا صاحب, اب شہد کی بوتل آ گئی ہے, اس طرح بھی آ جاتا ہوں, اس طرح بھی آ جاتا ہوں. شہد کی بوتل کی ویڈیو میں کہاں پہ ہوں, میں تو اس واقعے میں سڑک پہ دوڑ رہے ہیں. اچھا اس پہ بھی آ جائے. اگر میں یہ ثابت کر دوں کہ جب میں سڑک پہ دوڑ رہا ہوں اس وقت ٹائم ہے 8:30 بجے کا, اور میں اس وقت جا رہا ہوں بنی گالا راستے میں ہوں, اور ایک سگنل سے اپنی قافلے کی گاڑیاں پار کر کے دوڑ رہا ہوں, نہ کہ پولیس سے دوڑ رہا ہوں, پھر بھی آپ کی معافی میری پھانسی. کہیں تو مولانا صاحب آپ بھی جاؤ نا. آپ کی دھرنے اور آزادی مارچ کی جو ڈیمانڈ ہے وہ یہ ہے کہ دھاندلی ہوئی اور عوام کو آزادی دلانی ہے, عوام تنگ ہے. آپ دھرنا مؤخر کریں, آپ دھرنا مؤخر کریں, وہ کہتے ہیں میں لڑنے کو تیار ہوں. جی شائستہ صاحبہ کی ذرا بات سننے دیں مجھے, میں آتی ہوں. مولانا صاحب ایک سیکنڈ, مولانا صاحب ایک لمحہ دیجیے گا. سعدیہ ایک لمحہ دیجیے گا. شائستہ اس سے صاحبہ پہلے کرنی ہے علی جی جی سعدیہ مجھے ایک لمحہ, ایک منٹ جو میں ڈیمانڈ پوری کر رہا ہوں, مجھے سعدیہ صرف یہ میں پوچھ ڈیمانڈ لیں, پوری کر رہا ہوں آپ کی نا. مجھے امیر گڈا پور صاحب سے پوچھ لیجئے. میں پھر آپ کی طرف آتی ہوں. جی جی فرمائیے. جی 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 شائستہ صاحبہ, مجھے امیر گنڈا پور صاحب سے یہ پوچھ دیجئے کہ راتوں رات جو بنی گالا کی زمین ریگولرائز ہوئی وہ کیسے ہوئی, اور دوسری بات عمران نیازی صاحب کا سورس آف انکم کہاں ہے جو وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں. دوسری بات کہ نیب کے جو چیئرمین ہیں, اور نیب جس کی کسٹڈی میں ایک پروفیسر صاحب کا انتقال ہوتا ہے اور لوگ اور ان کا ہوتا ہے, ان کا جن کی ویڈیو وائرل ہوتی ہے, اور اس کے بعد وہ زلفی بخاری کو بلانے کی جرت بھی نہیں کر سکتے. زلفی بخاری کا میں کہہ رہی ہوں, ان کا کیس پینڈنگ ہے نیب میں. ان کے سامنے آپ کہتے ہیں کہ میاں صاحب کے بیٹے آ جائیں یا اسحاق ڈار آ جائیں, بل نہیں, بیکاز دس نیب از پی ٹی آئی ناٹ نیب. وہ نہیں آئیں گے, یہ پی ٹی آئی ہے, اور یہ جس کو جیسے چاہتے ہیں وہ کام کرتے ہیں. اس لیے جب لگایا کس نے تھا, یہ جواب بھی دے دیں آپ ذرا میڈم. نہیں آئیں گے. ان کو اپوائنٹ کس نے کیا تھا؟ زلفی بخاری کا نیب میں کہاں ہے کیس؟ زلفی بخاری کا نیب جس کی آپ بات کر رہی ہیں, ان کو اپوائنٹ کس نے کیا تھا؟ میں اپنے سارے کاغذات لے کے آ جاؤں گی, میں سارے کاغذات لے کے آؤں گی نیب میں جو ہیں, اور یہ اس کا چیئرمین نیب کو اپوائنٹ کس نے کیا تھا میڈم, میں یہ پوچھ رہا ہوں. چیئرمین نیب کو اپوائنٹ کس نے کیا تھا؟ جس نے مرضی ہو. اب کس نے دبایا ہے, اب کس نے دبایا ہوا ہے, اب کس نے دبایا ہوا ہے؟ اچھا آپ کہہ رہی ہیں کہ حکومت کے لوگوں کے کیسز جو ہیں وہ دبے میں. میں ایک بریک لے لوں, بریک سے واپس آ کے اس ڈسکشن کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. استعفے والی بات پہ بھی علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا ہے کہ آپ کریں, دھرنا مؤخر کریں مولانا صاحب, اور اس کے بعد اگر استعفیٰ لینا ہے تو کہتے ہیں لے لیں, لیکن پھر دھرنا نہیں ہوگا. اس پہ بھی ذرا بات کرتے ہیں مزید ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. ہمارے پچھلے پروگرام میں گنڈا پور صاحب آپ نے یہ کہا تھا کہ مولانا صاحب کا اصل شکوہ ہے کہ یہ جعلی اسمبلی ہے اور یہ مانتے نہیں ہیں, کہتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے. تو آپ نے کہا تھا کہ آپ اپنی سیٹ چھوڑتے ہیں, استعفیٰ دیتے ہیں, اور یہاں پہ مولانا صاحب دوبارہ الیکشن لڑ لیں. تو آپ قائم ہیں اب بھی اس بات پہ؟ بالکل میں قائم ہوں, اور آبائی حلقہ ہے ان کا یہ, اور میں اس پہ قائم ہوں کہ ان کی جو دھرنے کی وجہ ہے, ڈیمانڈ ہے دھاندلی کی, اس پہ میں استعفیٰ دے کے الیکشن لڑ لیتا ہوں. ان کی ڈیمانڈ پوری ہو گئی ہے. یہ جو ایجنڈے پہ اگر کام نہیں کر رہے کسی اور کے, ملک کو کمزور کرنا نہیں چاہتے ہیں, کوئی باہر کا ایجنڈا نہیں ہے, کشمیر کا کو نقصان نہیں دے رہے, تو آ جائیں, ڈیمانڈ پوری ہو گئی ہے, چھوڑیں دھرنا اور الیکشن کر کے. مولانا صاحب آبائی گھر پہ, وہ کہہ رہے ہیں آبائی حلقہ ہے آپ کا, وہاں پہ یہ سیٹ چھوڑنے کو تیار ہیں, استعفیٰ دینے کو تیار ہیں, آپ کہہ رہے ہیں دھرنا مؤخر کریں اور دوبارہ الیکشن کنٹیسٹ کر لیں وہاں سے. دھرنا مؤخر کرنے کے لیے ان کی پوری گورنمنٹ کو مستعفی ہونا پڑے گا. فولز پیراڈائز, یہ جو مطالبہ ہے یہ تو بہت پہلے کا, اس کا کون سا مطالبہ؟ میرے ساتھ کبھی نہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ریزگنیشن دیتا ہوں, وہ کہہ رہے ہیں میں استعفیٰ دیتا ہوں, دوبارہ کر لیں انتخابات. استعفیٰ, اس کو کوئی استعفیٰ دیں اور الیکشن لڑیں. آپ کے مقابلے میں ہمارا ورکر بھی جیتے گا. ورکر مولانا کی بات کریں, زمانہ ضبط ہوئی ہے مولانا کی, پتہ ہے آپ کو میرے خلاف ریکارڈ پڑا ہوا ہے. زمانت ضبط ہوئی ہے, 52,000 ووٹ کے پھر بھی زمانت ضبط ہوئی ہے. نہیں, آپ چیک کر لیں, یو ہیو ٹو ٹیک 30% ووٹس آف دا ٹوٹل پول ووٹس. آپ کے 30% ووٹ نہیں بن رہے پول ووٹس پہ,
چیک کر لیں ریکارڈ کو, اچھا. ذرا اصول پڑھ لیں. اچھا نہیں تو مولانا صاحب دوبارہ الیکشن لڑیں گے؟ میں لڑوں گے. آپ لڑیں گے؟ میرا ورکر لڑے گا. اچھا استعفیٰ تو دے. ٹھیک ہے, کہہ رہے ہیں استعفیٰ تو دیں. نہیں تو ان کی ڈیمانڈ کے اوپر دے رہا ہوں نا کہ یہ دیکھیں ہم نے دھرنا دیا تھا. ہماری ڈیمانڈ پر نہیں دے رہے, آپ کے چیلنج کیا تھا. یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں مولانا صاحب؟ خیر تو ہے, شہد کی الزام میرے پہ لگاتے ہیں, باتیں شہد پینے والی آپ کر رہے ہیں. کیا ہو گیا ہے؟ اللہ کے بندے, ہم نے ڈیمانڈ نہیں. ہمارے پہ الزام لگا رہے ہیں شہد کی, باتیں آپ کی شہد والی لگ رہی ہیں. کیا باتیں کر رہے ہیں آپ؟ آپ نے کہا کہ دھاندلی ہوئی ہے, ہم اس لیے دھرنا دے رہے ہیں. میں نے کہا اگر دھاندلی ہوئی ہے, آپ کی ڈیمانڈ ہم پوری کر رہے ہیں, آپ آ جائیں. میں استعفیٰ دیتا ہوں, دوبارہ الیکشن لڑ لیں گے, پتہ چل جائے گا دھاندلی ہوئی تھی نہیں ہوئی تھی. اور ہر پولنگ بوتھ پہ میں نے کہا کیمرہ بھی لگا دو, کیمرہ لگا دو, پوری قوم کو لائیو دکھاؤں گا. اچھا سعدیہ کے چینل کی بات ہے, اس سے پہلے ہاں اس سے پہلے میں نے 2016 میں بھی ایک چیلنج کیا تھا. میں نے کہا تھا آن ریکارڈ, میں نے یہ کہا تھا کہ انشاءاللہ اگلے پرائم منسٹر عمران خان صاحب ہوں گے, اور میں نے عمران خان سے وعدہ کیا ہے کہ اس اسمبلی میں مولانا نہیں ہوگا, اور یہ جہاں سے لڑے گا میں اس کو ہرواؤں گا. اللہ نے میری سنی اور وہی ہوا, عمران خان پی ایم بھی بن گئے اور مولانا صاحب اسمبلی سے باہر ہیں آج. اچھا ویسے ابھی آپ آ رہے تھے, آپ نے دیکھا راستے میں جگہ جگہ کنٹینرز لگے ہوئے ہیں, تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ جو بھرپور پکڑ دھکڑ کی تیاری ہو رہی ہے, راستے بند کرنے کی تیاری ہو رہی ہے, ہو کیا رہا ہے؟ کیونکہ وہ جگہ کا تعین مجھے نہیں لگتا کہ ہو پائے گا, ابھی تک ڈیڈ لاک ہے. دیکھیے بات اس میں سعدیہ یہ ہے کہ اگر تو آپ نے آگے یہاں پہ یہ میسیج دینا ہے, تو میسیج دینے کے لیے جو ججمنٹ آئی ہوئی ہے اس کی روح سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو پھر تو وہ پریڈ گراؤنڈ یا ایک وہ F9 کا پارک بھی ہے, وہ بھی اویلیبل ہے. اور گورنمنٹ اگر آپ کو یہ کہتی ہے, دیکھیں تو دیٹ مینس کہ پھر مین جو پرپز نظر آ رہا ہے وہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ کرنا اس ملک میں. اور ان حالات میں کہ جب ہمارے بارڈرز پہ یہ چل رہا ہے, کشمیر کا یہ ایشو چل رہا ہے, تو ایسی سچویشن میں اگر ملک میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بنتی ہے, کیونکہ خدا نہ کرے یہ تو موبز ہیں, اور موبز نے ابھی تک تو یہ تو اسلام آباد ہے, انہوں نے کراچی سے شروع کرنا ہے, راستے میں مختلف شہر آئیں گے, اور اگر کہیں بھی کوئی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بنی تو یہ اصل ایشوز ہے گورنمنٹ کے لیے سوچنے کا کہ وہ کیسے ان کو ہینڈل کرتے ہیں. لیکن مولانا صاحب آپ کی جو ہے ایک بات اور کہ کون سے آفیسرز پنجاب میں خاص کر پولیس کے لگاتے ہیں کہ جو کوئی ایسی انٹورڈ انسیڈنٹ مولانا صاحب آپ کے انصار الاسلام پہ بھی پابندی لگا دی ہے, وزارت داخلہ کا نوٹیفیکیشن آ گیا ہے, آپ کی جو ذیلی تنظیم ہے. انہوں نے بہت ساری کوششیں کی ہیں, کبھی خطوط چاپ پر کی ہیں, کبھی کیا کس چیز کو ایشو بنایا ہے. ہم انصار الاسلام کے ساتھ آئیں گے, ہم نے 15 ملین مارچ انصار الاسلام کے ساتھ کیے ہیں. اچھا ہم نے پولیس کے ساتھ اپنے ان کے اس کو شیئر کیا ہے. انصار الاسلام, ٹھیک ہے, انصار الاسلام ان کے ابھی ویژولز بھی چل رہے ہیں, یہ وہ ہیں جن کے ہم نے سب نے دیکھے ہیں, فوٹیجز باہر آئی ہیں. اب یہ آئین کو توڑ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اب وہ ان پہ پابندی عائد کر دی گئی ہے. 2013 میں بھی آئی ریکال پابندی لگی تھی انصار الاسلام پہ, پہلے بھی پابندی لگی ہوئی تھی, تو اب یہ وہ ڈنڈا بردار فورس ان کی آئے گی. اور پھر تو ہماری بات ثابت ہو رہی ہے سچ کہ یہ ملک میں انتشار پھیلانا چاہتے ہیں, ڈنڈا بردار فورس آئین کے مطابق اجازت نہیں ہے, قانون یہ توڑ رہے ہیں اور برملا کہہ رہے ہیں کہ ہم لے کے آئیں گے. مطلب ہے ریٹ آف دا گورنمنٹ کو چیلنج کر رہے ہیں, اور پھر ریٹ آف دا گورنمنٹ چیلنج کریں گے تو پھر میں کلیئر میسج دے رہا ہوں, جی شائستہ صاحبہ کمزور نہیں ہے, ہم آپ کو عزت سے کہہ رہے ہیں آؤ جلسہ کر لو. اگر آپ کا خیال ہے کہ آپ ڈنڈا برداروں سے یہاں پر کچھ کر لیں گے تو مولانا صاحب ریلیکس, ڈونٹ لیو ان فولز پیراڈائز. جی شائستہ صاحبہ لاسٹ کامنٹ. سعدیہ میں آپ کو کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کو یاد ہے کہ عمران نیازی صاحب نے انڈیا ان کی پارٹی میں اتنا ظرف نہیں ہے. آپ کو یاد ہے ایاز صادق صاحب نے استعفیٰ دے کے دوبارہ الیکشن لڑا تھا ان کے چیلنج کرنے پہ, ایاز صادق صاحب نے. اور دوسری بات, نیازی صاحب میں تو اتنا ظرف نہیں تھا کہ جب ان کا حلقہ کھل رہا تھا تو وہ جا کے کورٹ کے پیچھے چھپ گئے تھے, کورٹ کے پیچھے چھپ گئے تھے. انہوں نے کورٹ سے اجازت لی تھی کہ گرتی نہ ہو. تو بات سنیں, اب یہ جتنی مرضی بوکھلاہٹ کر لیں, ہم آ رہے ہیں اسلام آباد, ان کو کہیں کھانا تیار رکھیں. انہوں نے مفاقات عمل ہے جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا تھا وہ ان کے ساتھ ہوگا. یہ مفاقات عمل ہے. گنڈا پور صاحب آپ سمجھ عمل کے لیے تیار ہیں, جو ظلم ہمارے بچوں سے ہوا ہے, ہم نہیں چاہتے کہ برسہ کے بچوں کے ساتھ ہو, برسہ کے بچوں کو استعمال نہ کریں, اپنے بچے لے کے آئیں. اجازت دیجیے, خدا حافظ.